अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता 10 रोज़ में पाकिस्तान की रुपए की कदर में बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी है, मगर आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर आलमी तशवीश में इजाफा हो रहा है। और इसका बरमला इजहार कल हुआ जब मूडीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को उसने B3 से कम करके CAA1 कर दिया, यानी कि तशवीश की कैफियत बताई है पाकिस्तान की माली और माशी सूरत हाल के हवाले से, और दुनिया को ख़बरदार किया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी अदायगियों से मुताल्लिक सकत पर शकूक बढ़ा दिए हैं, और बज़ाहिर ये लगता है कि मूडी को शक है कि पाकिस्तान अपनी बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ, यानी जो उसके लिए कर्ज अदा करने हैं, उसको अदा करने की क़ुव्वत रखता है। इस साल जून में मूडीज़ ने और फिच ने मुल्क की माशी आउटलुक को भी मुस्तहकम से मनफी, यानी कि नेगेटिव, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था, जबकि 2 माह कबल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी, S&P ने पाकिस्तान का तवील मुद्दती माशी आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था। तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर हद दर्जा तशवीश का इजहार कर रही हैं। मूडीज़ के मुताबिक सैलाब के बाद पाकिस्तान की लिक्विडिटी और बैरूनी कर्ज़ों की अदम अदायगी के रिस्क में इजाफा हुआ है, साथ ही अवामी अखराजात बढ़े हैं, जबकि हुकूमती रेवेन्यूज़ को शदीद नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान को चंद बरसों तक कर्ज़ों की अदायगियाँ मुश्किल रहेंगी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की माली साल 2030 में तरक्की की शरह 0 से 1% रहने की तवक्को है, यानी पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी, जो कि सैलाब से कबल 3 से 4% बताई गई थी। इस फाइनेंशियल ईयर में महंगाई की औसत शरह 25 से 30% रहने का इम्कान है, और इस साल कर्ज और सूद की अदायगियाँ और रेवेन्यूज़ के 50% तक पहुँच सकती हैं, यानी कि पाकिस्तान जितना रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, टैक्स आमदन होगी, उसकी आधी कर्ज़ों की अदायगी में चली जाएगी, जबकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट, जारी अकाउंट खसारा अगले साल के लिए कि GDP के 4.5% तक हो जाएगा। मूडीज़ कहता है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में कमी को आज जब मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग सामने आई, वजारत ख़जाना ने उसको मुस्तरद किया, और वजारत ख़जाना के मुताबिक ये रेटिंग दुरुस्त नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के पास बैरूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए लिक्विडिटी और फाइनेंसिंग के इंतज़ामात मौजूद हैं, और पाकिस्तान पहले ही IMF प्रोग्राम में है। इसका इजहार वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि घबराने की बात नहीं, मूडीज़ की रेटिंग की इंटरनेशनल बॉन्ड्स के इजरा के वक्त ज़रूरत होती है, अभी हम इसके करीब नहीं हैं। इस वक्त हम अपनी मईशत की बुनियादें ठीक कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आलमी माशी मार्केट में पाकिस्तान की साख दाव पे लगी हुई है। इस वक्त 2024 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की शरह सूद 75% हो चुकी है, यानी दुनिया समझ रही है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। जबकि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद ने कल दावा किया कि पाकिस्तान की इस माली साल में 31 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल अदायगियों की ज़रूरत के मुकाबले में 36 अरब डॉलर्स की मावनत का सामान मौजूद है। हमारा इंतज़ाम पूरा है, हम किसी सूरत में डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, ये कल सेंट्रल बैंक ने कहा। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल में जब शहबाज हुकूमत आई थी तो स्टेट बैंक के पास 10 अरब 88 करोड़ डॉलर्स के ज़खायर थे, जो आज 2.9 अरब डॉलर की कमी के बाद 7.89 बिलियन डॉलर रह गए, 7.8 बिलियन 89 डॉलर्स रह गए हैं, जिससे 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन के हैं, जो कि इस हुकूमत ने दरख्वास्त करके दोनों मुल्कों से बड़ी मुश्किल से रोल ओवर कराए थे। इस पूरी सूरत हाल पे पाकिस्तान की माशी अबतरी की इस कैफियत पे बात करते हैं। हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर सलमान अहमद, जो ग्लोबल हेड है मैक्रो फिडेलिटी इंटरनेशनल के, दुनिया का माना जाना इन्वेस्टमेंट बैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इम्प्लीकेशंस बताइए कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान के केस में है, आपकी आउटलुक को, आपकी रेटिंग को गिरा देते हैं और उसको इस लेवल तक ले आते हैं जैसे कि अब हम आज पाकिस्तान की देख रहे हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? अस्सलाम साहब, सो बेसिकली जो रेटिंग एजेंसी ने एक्शन लिया है मूडीज़ ने इन दिस केस, वो अब कंसिस्टेंट हो गया है बॉन्ड प्राइसिंग से। आपने जैसे मेंशन किया कि पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स मैच्योर होने इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उनकी यील्ड बहुत बढ़ चुकी हुई है और देयर इज अ सीरियस प्रोबेबिलिटी और प्राइसिंग ऑफ अ इमिनेंट डिफॉल्ट। वो उससे कंसिस्टेंट कर रहे हैं रेटिंग। इस पे इशू ये है कि लॉन्ग टर्म में दोबारा से अपग्रेड लेना विल बी नाउ टफर अनलेस एंड अनटिल
structural reforms and structural change in economic indicators come through. So, reduction in the current account deficit, increase in exports, and of course a build up of the reserves. جو آپ نے reserves کے numbers دیے وہ کافی کم ہیں اور are declining again. وہ دوبارہ سے build up ہونے پڑیں گے before کہ rating agencies can start thinking about upgrades. But at the moment جو bonds میں جو prices ہیں وہ کافی distressed level پہ in the sense کہ imminent default کی pricing ہو رہی ہے اس وقت across the curve. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو ضرورت تو ہوتی ہے جب آپ کا ایک بانڈ میچور ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ نے ریزرو سے $1 بلین کا بانڈ آپ کا میچور ہوا، آپ نے وہ پے کر دیا، اور مگر پھر اس کو آپ کو چاہیے ہوگا نا فریش لینے کے لیے. جب آپ فریش بانڈ سیک کریں گے، فلوٹ کریں گے، تو اس وقت صورتحال یقیناً آپ کے لیے پرابلمٹک ہوگی، کیونکہ پھر جو آپ کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو مطلوبہ ریٹنگ نہیں دے رہی، تو اس وقت آپ کا یہ پرابلم پھر ایگریویٹ ہوگا مزید. بالکل رول اوور پہ یہ پرابلم آئے گا. ایٹ دا مومنٹ جو بانڈ مارکیٹ کی پرائسنگ ہے اس میں تو پاکستان کے لیے افیکٹولی مارکیٹ شٹ ہے انلیس انٹل کہ بہت بڑی پریمیم یا بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی اس وقت ان ٹرمز آف انٹرسٹ ریٹ ٹو گیٹ ڈالرز، اور ڈالرز بہت مہنگے ملیں گے پاکستان کو، اور اس لیے ریٹنگ ایجنسیز آر آلسو ریفلیکٹنگ دیٹ. بٹ ایٹ دا مومنٹ وہ جو ڈیفالٹ پرائسنگ اٹ از دا امیرنٹ رسک اینڈ دا لانگ ٹرم. آپ نے جیسے کہا کہ ریٹنگ کے بغیر دوبارہ سے ٹیپ ان کرنا بانڈ مارکیٹ کو مشکل ہوگا. لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنے جو ان کی پیریوڈک ییلڈز ہوتی ہیں، جو کہ کوپانز ہوتے ہیں، وہ تو پے کر رہے ہیں، اور خیال یہی ہے کہ جب میچورٹی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پہلی جو میچورٹی آ رہی ہے وہ $1 بلین کی ہے، وہ پاکستان پرہیپس کر لے گا، اور پھر پاکستان IMF پروگرام میں ہے جو کہ انشور بھی کرتا ہے کہ آپ کا ڈیفالٹ نہ ہو. تو ایک اوورآل جو سچویشن ہے وہ شاید اس لیول کی الارمنگ نہیں ہے جتنا ساؤنڈ کر رہی ہے موڈیز. کامران صاحب آئی تھنک وہ لانگ ٹرم آف جو بانڈ کرو ہے جو 2031 اور 36 والے بانڈز ہیں اس میں کافی زیادہ ڈسٹریس پرائسنگ آئی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے آئی تھنک یہ موڈیز کا ایکشن ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان دا نیئر ٹرم ان دا نیکسٹ فیو منتھس کی جو میچورٹیز ہیں اور وہ تو کور ہو جائیں گی. ویئر از دا لانگ ٹرم فائنینسنگ سورس، کہ کہاں سے لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈالر فلو آ رہا ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے بہت بڑا چینج آنا پڑے گا ایکسپورٹ اسٹرکچر میں، بہت بڑا چینج آنا پڑے گا ریزرو اسٹرکچر میں. تو وہ جو 2031 اور 2036 والے بانڈز ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں رسک، اور یہی آئی تھنک میرے خیال سے ریٹنگ ایجنسی نے پک کیا اور اس کو اپنے آپ کو ہیج کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. تو اب فی الحال جو اس وقت جو سچویشن ہے، بہرحال اس وقت پاکستان IMF پروگرام میں ہے اور وہ پروگرام اپنا چل رہا ہے، اور IMF پروگرام جب ہوتا ہے اور جو اس کے دوسرے کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ انشور کرتا ہے کہ آپ جس کنٹری کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہو وہاں پہ ڈیفالٹ والی سچویشن پیدا نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انتظامات ہوتے ہیں جو کہ IMF پروگرام کی وجہ سے اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل کامران صاحب، یہ IMF کی فائنینسنگ اسی لیے لی جاتی ہے کہ امیرنٹ ڈیفالٹ اوائڈ ہو جائے، اور جس کی وجہ سے بہت بڑا شاک پڑ سکتا ہے اکانومی کے اوپر. اور اس کا رزلٹ ہم نے ڈفرنٹ کنٹریز میں دیکھا ہے. سری لنکا از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ. بٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ از کہ جو تھوڑا سا لانگ ٹرم ایشو آ رہا ہے، اور سیکنڈلی اس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے، اور وہ جو پریشر ریٹنگ ایجنسی کی طرف سے ہے کہ بھئی کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے انویسٹرز کو کہ بیانڈ دا IMF پروگرام what are the key میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ بیانڈ اوور اینڈ ابو جو بانڈ مارکیٹ ہے اور کہاں اس کے امپلیکیشنز کہاں ہیں، اور کون دیکھتا ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ سو کامران صاحب ابھی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بانڈ مارکیٹ تو obviously the most important one جو کہ وہ ریٹنگ ایجنسی دیکھے گی. لانگ ٹرم پروجیکٹ فائنینسنگ بھی ریٹنگ سے کنیکٹڈ ہے، اور FDI جو آتی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کی جو پروجیکٹ فائنینسنگ کی کاسٹ ہے وہ بھی ریٹنگ ایجنسی سے کی ریٹنگ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے. سو یہ دونوں چیزیں لانگ ٹرم میں بھی آپ کی کاسٹ آف فنڈنگ میننگ کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ کاسٹ ہے وہ بڑھا سکتی ہیں، جو کہ ڈاؤن گریڈ ہوا ہے. تھینک یو سو مچ جناب ڈاکٹر سلمان احمد ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے، گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل، دنیا کے بہت نامور انویسٹمنٹ بینک میں
کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیلاب کی صورتحال اور اندرون سندھ تباہی کی صورتحال ہے۔ دادو کا ضلع جو کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ کا ضلع بھی سمجھا جاتا ہے، وہاں پر تو قیامت ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور لوگوں کی تباہی کی وہ صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں اس سال سیلاب نے جو تباہی مچائی اس سے ملک کا 1/3 حصہ زیر آب آیا اور صرف صوبہ سندھ میں 19 لاکھ کے گھر، تقریباً 19 لاکھ گھر تباہ ہوئے اور 14 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ یہاں سیلاب سے 750 اموات بھی ہوئی ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے پاکستان کو امدادی سامان بھیجے گئے جا رہے ہیں اور اس کے جہاز در جہاز آ رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے باعث یہ امدادی سامان بہرحال متاثرین تک نہیں پہنچ رہا اور لاکھوں افراد آج بھی عارضی پناہ گاہوں یا کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں۔ کون سی حکومت اور کہاں کی حکومت؟ سیلاب کے مارے سندھ کے علاقے دادو میں بھی قیامت کا سماں ہے اس وقت۔ کہنے کو تو بین الاقوامی امداد کے انبار ہیں مگر اس کی تقسیم کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے اور یہ انتہائی افسوس کی صورتحال ہے۔ علاقے کے وڈیرے اور بااثر افراد امدادی سامان اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر اس سامان کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب متاثرین کی ایک کثیر تعداد کو نہ قیمے ملے اور نہ کوئی امدادی سامان، اور اب سردیوں کی آمد ہے۔ اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں پر اپنا رحم فرمائے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سیلاب متاثرین کی امداد پر 20 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے اور گراؤنڈ پہ یہ کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں 20 ارب روپے، یہ بتاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر، جنہوں نے وہاں خود جا کر اس صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کی تفصیلی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ دردناک ماحول پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اختیار کھوکر موجود ہیں جو کہ میہڑ کیمپ میں ضلع دادو کے ہیں اس وقت۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اس پورے اطراف میں جہاں آپ بیٹھے ہیں کیا اس وقت سب سے بڑا ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اور ایک تو ظاہر ہے کہ سر پہ چھت ہمیں نظر نہیں آتی، اس برابر میں ہوا کا روکنے کا انتظام نظر نہیں آتا، خوراک وغیرہ کا کیا احوال ہے؟ خان صاحب، یہاں پر ان لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ہیلتھ کا ہے، کیونکہ 2 مہینے گزر گئے ہیں، یہ لوگ ایسے کھلے آسمان پہ یا جھگیوں میں بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کی صحت کا تب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 15,000 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں۔ یہ جو سپریو بند ہم نے دکھایا یہ سندھ میں سیلاب متاثرین کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ میں اس کو کیمپ اس لیے نہیں کہتا کہ یہ کیمپ کی صورت میں نہیں ہے، یہ لوگ جھگیوں میں بیٹھے ہیں، سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پر کوئی بھی سرکاری ہسپتال تو کیا ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ ایک میل نرس رضاکار طور پر 15,000 لوگوں کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3,000 لوگوں کا علاج کر چکا ہوں۔ ان کے پاس ملیریا کی ٹیبلٹ نہیں، پیناڈول کی ٹیبلٹ اسے 10 روپے میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ سردی کا ہے، جو نہیں اب سردی آنے والی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب ان کی بیماریاں اور بڑھیں گی۔ اب اتنے لوگ تنگ آ گئے ہیں کہ یہ پانی ابھی اترا نہیں ہے، 10 سے 15 فٹ پانی ہے، ان کے صرف گاؤں کا پانی تھوڑا نیچے ہوا ہے، تو یہ کشتیوں میں بیٹھ گئے کیونکہ راستے ختم ہیں، کٹے ہوئے، کشتیوں میں بیٹھ کر اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں۔ اور جب اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہاں کھنڈرات ہیں، وہاں سر چھپانے کی جگہ نہیں، پھر ان کے پاس راشن کا مسئلہ ہے، جو بال مویشی ان کے چارے کا مسئلہ ہے۔ اب سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تقریباً 11 لاکھ خیمے اور ترپال دیے، یہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے، اور 8 لاکھ فیملیز ڈسپلیس ہوئی ہیں۔ بھائی اگر آپ نے 11 لاکھ خیمے اور ترپال دیے، 8 لاکھ فیملیز ڈسپلیس ہیں، یہ بھی ان کی رپورٹ میں، تو پھر ہر فیملی کے پاس کم از کم 2 خیمے 2 ترپال ہونے چاہیے۔ گراؤنڈ پہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ ایسے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کے خیمے ترپال بڑے لوگوں کے ڈی سیز کے ان کے گوداموں میں ڈمپ ہے، یا انہوں نے صرف کاغذوں میں اربوں روپے کی خریداری کی ہے۔ یہ بہت بڑا علمیات جنم لے رہے ہیں اور اس وقت یہ لوگ انتہائی خراب حالت میں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ میہڑ سے موجود تھے، ضلع دادو، جہاں پہ تباہی ہے اس وقت ہر طرف۔ آپ کو ہم نے اس کی تفصیل دکھائی۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں۔
پچھلے 15 دن سے آڈیو لیکس کے قضیے نے میڈیا میں ملکی سیاست کے حوالے سے ہلچل مچائی ہے۔ یہ آڈیو لیک سے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو بھی شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریباً 1 درجن ان سب کی ملا کے سوشل میڈیا پر آڈیو لیکس ریلیز ہو چکی ہیں، جن میں سے 4 آڈیوز میں عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری کی گفتگو سنی گئی ہے۔ خاص طور پر سائفر سے متعلق 3 آڈیوز سامنے آئی ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جسے عمران خان نے پی ٹی آئی نے بہت اچھالا تھا۔ ان آڈیو لیکس نے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے میں مبینہ غیر ملکی سازش اور سائفر سازش کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو اس گفتگو کو سنیں گے، ان 3 آڈیوز کو سنیں گے، کہ اس بیانیے کا بھرکس نکال دیا ہے۔ آڈیو لیک سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بظاہر عمران خان نے خود بات کا بتنگڑ بنایا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائفر معاملے پہ پہلی آڈیو میں عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، ملک کا نام نہیں لینا۔ دوسری آڈیو میں عمران خان ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں کہ کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہیں نکلنا چاہیے۔ تیسری میں کہتے ہیں کہ آج منظر عام پر آنے والی تیسری آڈیو میں جو آج سامنے آئی ہے، انہیں سنا جا سکتا ہے کہ لیٹر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ویسا ہی ہوا ہے۔ ان 3 آڈیو لیکس نے، جس نے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سائفر بیانیے، یعنی کہ اس حوالے سے امریکی سازش بیانیے کو جس بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے یا ڈینٹ کیا ہے، ان تینوں آڈیو لیکس کو ہم نے اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ اس پورے پس منظر کو اور اس پوری گفتگو کو سمجھ سکیں اور اپنا نتیجہ اخذ کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے، میں انسائٹ میں یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا، یہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا، اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا اس لیٹر۔ چائنیز نے آفیشل اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ لاتی ہے، اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے، اس کے یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف۔ لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا، میر جعفر اور میر صادق، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے۔ اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فارن سیکرٹری، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا، اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا، ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ، وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے، لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھو لیکن اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے ایک بھی نکلتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریشی کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا، میرے پاس کاپی ہے، وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کروں۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس۔ تو کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے، پہلے کرتے یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً۔ اچھا یہ تو یہ یقیناً اس گفتگو سے لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ماحول بنایا گیا، ایک سیاسی بیانیے کو تشکیل دیا عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے، مگر یہ بظاہر کوئی بڑی بھرپور امریکی سازش نہیں تھی جیسا کہ اس بیانیے میں اس کو بتایا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ تھا کیا، ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی جس میں افواج پاکستان کے سربراہ، پاکستان کے سیکیورٹی سربراہان موجود تھے، جس کے بعد حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا
اور ریاست پاکستان کا ایک مربوط موقف جو تھا DGI-SPR جنرل بابر افتخار نے قوم کے سامنے رکھا تھا، جس میں ایک بات انہوں نے واضح طور پہ کہی تھی کہ سازش کی بات نہیں ہے، لیکن اس پاکستان کے معاملات میں سنگین اندرونی مداخلت ضرور ہوئی، جس پر امریکی حکومت سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال تھی جو کہ عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے سامنے آئی۔ عوامی سطح پر اس کی بہت تشہیر بھی ہوئی ہے، لیکن حالیہ آڈیو لیکس جو کہ ایک بڑی سلسلے کا حصہ لگتی ہیں، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس حوالے سے ایک سیاسی بیانیہ تشکیل دیا گیا جو شاید حقیقت کے قریب نہیں تھا۔ مگر اسی پوری صورتحال میں آڈیو لیکس ہو، مبینہ سازش ہو یا مداخلت کے قضیے ہوں، اس سے ہٹ کے اس وقت ملکی سیاست کا محور PTI کا اسلام آباد میں دھرنا اور لانگ مارچ ہے، جس کی تیاریاں آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے پشاور اور لاہور میں پارٹی عہدیداران اور کارکنوں سے حلف لیے ہیں اور اس کے بعد ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ پنجاب اور KP سے قافلے روانگی کے لیے تیار ہیں اور دوسری جانب اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے تیاریاں کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 1100 کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، 25,000 پولیس اہلکاروں کو کہا گیا ہے تعینات کیا جائے گا۔ لانگ مارچ کی صورت میں فیض آباد مری روڈ اور ایکسپریس ہائی وے سے ریڈ زون تک کے پورے علاقے کو مکمل طور پہ سیل کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ آج وفاقی حکومتیں FIA کے ذریعے PTI کی سینئر لیڈرشپ کی اچانک مختلف کیسز میں گرفتاریاں بھی شروع کی ہیں اور اس کے مطابق لانگ مارچ کے آرگنائزرز کی پکڑ دھکڑ اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے سینیٹر سیف اللہ نیازی اور لاہور سے حامد زمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور FIA کی جانب سے راولپنڈی میں عامر کیانی اور کراچی میں طارق شفیع کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ آج میاں والی میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ وہ جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں مارچ تو ان کا ایک پلان کا صرف ایک حصہ ہے، اصل میں تو ویسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دلچسپ بات ہے، عمران خان روزانہ لانگ مارچ کا ماحول تو گرم کر رہے ہیں مگر تاحال انہوں نے حتمی دن اور تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان نے PTI کے سابق اور موجودہ اراکین اسمبلی کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے ضلعی کارکنوں کے علاوہ کم از کم PTI کے 4,000 حامیوں کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوں، جبکہ خبریں ہیں کہ وفاقی حکومت عمران خان کو نظر بند کر سکتی ہے۔ آج وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں عمران خان کے پلان اور ارادوں کا علم ہے، جس دن دھرنے کا اعلان ہوگا اسی دن عمران خان کو ہلنے کا بھی موقع نہیں دیں گے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے تو یہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیریٹو تھا PTI کا اور عمران خان صاحب کا، یہ سائفر کے حوالے سے، US سازش کے حوالے سے، یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس سے بالکل یہ کلیئر کٹ کوئی بھی ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو پلے اپ کیا گیا ہے، جیسے کہ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کو ابھارا گیا ہے، اس کو جو ہے ایک بات کا بتنگڑ جس کو کہتے ہیں ہم بنایا گیا ہے اور اس کا بہت ہی سیاسی طور پہ اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اس صورتحال کو اور اس کو پمپ اپ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، شکریہ کامران خان صاحب۔ پہلے تو میں آپ کا جو ابتدائیہ سن رہا تھا تو مجھے اپنے والد صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ میں سناتا چلوں کہ دیکھنا سب رقص بسمل میں مگن ہو جائیں گے، جس طرف سے تیر آئے گا ادھر دیکھے گا کون۔ جو رقص بسمل ہے اس میں تو ہم سب مگن ہو گئے ہیں، یعنی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آڈیو لیکس کو، جو کہ ایک خاص طریقے سے ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ سوال نہیں اٹھتا پاکستانیوں کے ذہنوں میں کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی امانت کا ایک ریپوزیٹری ہے، اور اس میں سے کون کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں لیک ہوئیں؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کو تو سب سے پہلے اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہوا کیسے، اور یہ پاکستان کی قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ اتنی بڑا لیپس کیسے ہوا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس میں جو باتیں ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، وہ تو ہمارے دشمنوں تک بھی پہنچ سکتی ہیں، بیکاز اس میں تو ہم ہر طرح کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی انٹریکشنز مختلف طبقہ ہائے فکر سے اور مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس قسم کی گفتگو ہے شبلی فراز صاحب کہ جو کہ
مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں کہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی یا کوئی ایک ایسی بات کرنے کی جو اس کا وجود نہیں ہے اس کو پلے اپ کرنے کی، تو اب وہ جس نے بھی کی ہے وہ تو ثانوی بات ہے نا، پرائمری امپورٹنس تو یہ بات ہے نا۔ نہیں ثانوی نہیں ہے، نہیں سوری کامران خان صاحب، بہت احترام کے ساتھ، میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو سلیکٹیولی جو چیز پولیٹیکلی سپوزڈلی اس وقت کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے تو وہ تو آپ نے ریلیز کر دیں، اور اس کا مطلب ہے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہماری، یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے، اس کو تو آپ انڈر پلے نہیں کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ عمران خان ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں اور سپوزڈلی میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، تو وہ چیز اہم ہے یا یہ چیز اہم ہے کہ جی گھر میں کون گھسا تھا، کس طرح کی یہ اور کتنی انفارمیشنز، ہم ایک اٹامک پاور ہیں کامران خان صاحب، یہ کوئی 22 کروڑ کی عوام ہے، ان کا نمائندہ اس آفس میں بیٹھتا ہے، وہ جو بھی ہو، چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کی وہ انفارمیشن تو شبلی صاحب اس صورت میں پروٹیکٹڈ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہی کسی نے، پاکستان کی ہی کسی ذمہ دار نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تو وہ تو اس کو محفوظ بنا لے گا نا، وہ تو پھر نہیں جانے دے گا۔ یہ تو اس صورت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس مفروضے کی بات کر رہے ہیں کہ کسی غیر ملکی طاقت نے ریکارڈ کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ غیر ملکی طاقت نے نہیں کیا تو اس قسم کی جو امپورٹنٹ بات ہوگی وہ اس کو تو ریلیز نہیں کریں گے نا پھر۔ نہیں دیکھیں سر، یہ بات ہم نے، یہ تو سب جگہ پہ معلوم ہے کہ جو 8 GB کا ڈیٹا ہے وہ پورا یہ ہیکر نے کیا ہے سپوزڈلی، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 108 گھنٹے کی 8 GB کی گفتگو پرائم منسٹر کی وہ پوری ٹیپ ہوئی ہے، اور وہ کسی ایک نامعلوم شخص کے پاس ہے یا ہیکر ہے یا گروپ آف ہیکرز ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن یہ تو طے ہوا ہے کہ یہ 8 GB کی، جو کہ بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا بیس کے لیے۔ یہ فرمائیے گا، ہمیں اپنے پاکستان کی بات کرنی ہے، یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں تو اس کا لب لباب تو کامران خان صاحب، اس کا لب لباب تو سائفر کا پہلے دن بھی یہی تھا، پہلے تو مانا نہیں جا رہا تھا کہ سائفر ہے۔ ہنا ربانی کھر نے پرسوں ترسوں بھی اناؤنس کیا ہے کہ جی سائفر ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ہم نے بھیجا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی، اور فورن آفس میں بھی، اور جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے چیف آف آرمی، چیف آف نیوی، ایئر فورس، مسلح افواج کے لوگ اور جتنے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ڈی جی ISPR کی جو سنائی ہے ریکارڈنگ، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جی مداخلت، یہ تو سیمینٹکس کی بات ہو گئی کہ ہم اس کو سازش کہتے ہیں، کوئی اس کو مداخلت کہے، یہ تو سیمینٹکس کی بات ہوئی، لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ اس کی جو مندرجہ ذات ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ ہونی چاہیے ہی نہیں، اس میں تو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ اب کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ گفتگو، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں تو ایک تو خان صاحب اپنے ساتھیوں سے، کیبنٹ کے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک یہ ہے، اس میں اسد عمر اور شیریں مزاری سے بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی اور دوسرے صاحبان بیٹھے ہیں، اور ایک ان کی اعظم خان صاحب سے گفتگو ہے۔ یہ 3 آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں۔ کیا میں یہ سمجھنے میں صحیح ہے یہ بات کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو اس انٹرسیپٹ ہوئی ہے، یہ جہاں پر یہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی ایک بگنگ ڈیوائس لگی تھی، یعنی کہ جہاں پرائم منسٹر بات کرتے ہیں وہاں سے یہ گفتگو اٹھائی جا رہی تھی، پھر پرائم منسٹر اگر فون پہ بات کر رہے ہیں اور اگر ان کی بات اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بھی ہو رہی ہے، وہ چاہے گرین پہ ہو رہی ہو یا وہ جو سیکیورڈ لائنز ہوتی ہیں اس پہ ہو رہی ہو، وہ بھی انٹرسیپٹ ہو رہی تھی۔ گویا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جیسے کہ بنی گالا سے ایک ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں تو وہ انٹرسیپٹ ہو، جہاں وہ بیٹھ کے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، وہ جگہ بھی بگڈ تھی اور ان کے فونز بھی بگڈ تھے۔ یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ یہ گفتگو بتا رہی ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ دونوں صورتحال میں جو اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ ہاؤس ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا وہ، اور جب وہ اپنے آفس میں بھی بیٹھے ہوں تو یہ بگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مطلب میں نے کہا پھر یہ 22 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو بھی اس کا مکین ہوتا ہے، اس کی گفتگو اگر اس طرح سے ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جی سائفر کی جو جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اس کو ہم نے بڑھایا چڑھایا ہے، تو وہ تو ایک بڑے کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے جس میں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کونسل کی کمیٹی میں وہ میٹنگ میں بھی سب ذمہ داران اس ملک کے جو سب کے ٹاپ کا جو ایک براس ہے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے منٹس ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی جس کا کہ آپ نے سنایا بھی کہ اس میں سازش یا مداخلت، ہم کہہ رہے ہیں سازش، اس کو وہ کہہ رہے ہیں مداخلت، تو یہ سیمنٹکس کی بات ہے، یہ تو کوئی اس میں الفاظ کا چناؤ، لیکن بنیادی اس کا جو اصل پروف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ آیا، وہ کامیاب ہوا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جبکہ اس سائفر میں جس میں کہ میں جس طرح میں نے کہا میں کیبنٹ میں تھا اس وقت، اور جو بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر تو آپ نے جو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ اگر ناکام ہوا تو میں یہ لفظ دہراتا ہوں، اس میں کہا گیا تھا وی ول ٹیک یو ہیڈ آن، یہ لفظ تھا ہیڈ آن، وی ول ٹیک یو ہیڈ آن، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ تو حقیقت ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی ہم نے کیوں بھیجا ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہم نے کیوں بھیجا ہوتا مختلف اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، ان کے پاس ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اگر ایسی بات تھی کہ اس میں کچھ نہیں تھا تو ہم یہ کیوں کرتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ لانگ مارچ کب ہونا ہے، دھرنا کب ہے، یہ تو اس کی تو باقاعدہ ڈیٹ دی جاتی ہے نا، آپ لوگ اور خان صاحب اس کی بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن ایک اس کی ڈیٹ دینی ہوگی نا، پھر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ فلاں دن کی تیاری کرو، یہ ڈیٹ اور تاریخ کیوں نہیں دیتے ہیں اس کی؟ انشاءاللہ جی عنقریب ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور یہ جو باقی جو ایک ٹولہ ہے، ان کی نیندیں اڑی رہیں، اور ہم ان کو اسی طرح ستاتے رہیں گے، اور پھر ہم جب ان کا کہیں پہ خیال بھی نہیں ہوگا ہم اس وقت جو ہے تو اناؤنس کریں گے، لیکن آئیں گے صحیح، ہم اسلام آباد آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت پہ کیا ہو رہا ہے، سیاسی گفتگو ہم نے سن لی ہے، دھرنے کی کیا تیاری ہے، حکومت کی کیا تیاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف ممتاز سینئر صحافی عدیل وڑائچ، بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ سیاسی گفتگو تو ہم بہت سن رہے ہیں، خان صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ خان اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کیا سچویشن ہے، ایک جانب انتظامی صورتحال اور پی ٹی آئی ایکچول کیا کر رہی ہے اور حکومت ایکچولی کیا کر رہی ہے اس کو روکنے کی، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ کامران صاحب، دو فرنٹس پر اس معاملے کو حکومت کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں ایک تو آج جو دو گرفتاریاں ہوئیں اس میں اگرچہ ان دونوں گرفتاریوں کا جو سیف اللہ نیازی کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا جو لاہور میں گرفتاری ہوئی، ان کے جو لاہور میں ایک عہدیدار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، یہ دو الگ الگ کیسز ہیں، لیکن دونوں پارٹی فنڈنگ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، اور پارٹی فنڈنگ کا ایک معاملہ وہ ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں چل رہا ہے، دوسرا معاملہ وہ ہے جو نامنظور.com کے ذریعے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی اور اس کو سائبر کرائم ونگ دیکھ رہا ہے۔ تو ان گرفتاریوں کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ماضی میں فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے اس کو بنیاد بنا کے آنے والے دنوں میں جو ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے اس کو دھچکا پہنچایا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت جتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہو رہی ہیں، ان میں رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رقم فنڈ ریزنگ کے ذریعے آ رہی ہے، تو بنیادی طور پر فنڈ ریزنگ کی اس مہم کو ہٹ کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا معاملہ کہ خان صاحب کو اسلام آباد داخلے پہ روکنا کیسے ہے، اس کی تیاریاں میں اس سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ 700 کنٹینرز جو ہیں وہ 26 کلومیٹر کے شہر کے لیے منگوا لیے گئے ہیں، جن میں سے 250 کنٹینر جو ہیں۔ میں سمجھ گیا، اس کو ہم نے ذکر بھی کیا اپنی گفتگو میں، تو اگر عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی اسلام آباد میں داخل ہونا ہی نہ ہو، ان کی حکمت عملی جو ہم سن رہے ہیں، اسلام آباد کو چاروں طرف سے محصور کر لینا، پنجاب اور کے پی سے اس کو بند کر دینا، اگر وہ ہو تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ ابھی تک حکومت کے پاس صرف سوائے ان جو انہوں نے کنٹینرز جو منگوا لیے ہیں یا 5 گنا زیادہ شیل 40,000 شیل منگوا لیے ہیں، وہ صرف اسلام آباد کی حد تک دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو۔ ظاہر ہے ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے
کہ وہ پنجاب میں ان کو پنجاب سے ایکسیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں سے اٹک کی سائٹ سے جو انٹری میں گزشتہ جو 25 مئی کا تھا لانگ مارچ، اس مرتبہ وہاں پر ریزسٹنس تھی وہ نہیں ہوگی، یہاں پر بھارا کہو کے مقام پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے حکومت کا جو پلان ہے وہ صرف اسلام آباد شہر کے اندر ریڈ زون کے حوالے سے ان کا زیادہ کنسرن ہے۔ ایون حکومت تو یہاں تک تیار ہے کہ اگر آپ درخواست دے کر آتے ہیں اور آ کر یہاں پر کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اجازت دیں گے، لیکن ریڈ زون والی سائٹ پہ نہیں آنا۔ حکومت کا کنسرن ابھی تک صرف ریڈ زون ہے۔ میں اس وقت ریڈ زون میں موجود ہوں، ریڈ زون اس وقت جو ہے وہ کنٹینر سے بھرا پڑا ہے۔ تیاری کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اسلام آباد شہر کے اندر؟ ایک تو ظاہر ہے کے پی اور پنجاب سے جو بھی ان کے احتجاجی ریلے آئیں گے وہ تو آئیں گے، لیکن خود اسلام آباد شہر میں بھی تو پی ٹی آئی کی بڑی پریزنس ہے نا؟ جی بالکل، اسلام آباد شہر میں پی ٹی آئی کی پریزنس ہے اور ان کے تینوں ایم این ایز کی نشستیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں، لیکن ابھی تک جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کال کب دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جب اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس وقت چونکہ آج بھی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ خان صاحب کوئی آج اپنے ہوم گراؤنڈ سے کال دے سکتے ہیں، وہ آج انہوں نے کال نہیں دی، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے جماعت کو بڑا سیاسی نقصان ہو جائے۔ وہ 25 مئی کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس وقت وہ 25 مئی کے بعد جو خان صاحب کا انالیسز وہ جو اپنے لوگوں سے انہوں نے شیئر کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ابھی بھی میری جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عام لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، یہ آخری کارڈ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ دل بڑائی ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سیاست سے معیشت کا رخ کریں گے اور وہ بہت اہم معاملہ ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پوری فارم میں ہیں، بار بار آئی ایم ایف کو چیلنج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آئی ایم ایف سے نمٹنا جانتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف اقدامات بھی کیے ہیں۔ پاکستان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط ہے یقیناً ان کا ایک امتحان ہوگا۔ ڈار صاحب خود واشنگٹن جا رہے ہیں جہاں آئی ایم ایف سے ان کے مذاکرات طے ہیں، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا مشن بھی آ رہا ہے اور آئی ایم ایف اپنے تئیں پاکستان کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ شرائط کا پابند ہے، مگر اس پوری صورتحال میں ایک بہت ہی ایک محاذ آرائی کسی کیفیت نظر آتی ہے، کشمکش کی صورتحال نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جیسے کہ ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ آئی ایم ایف سے کیسے نمٹیں گے، اس کا احاطہ کرتے ہیں ہمیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کی جتنی سخت شرائط کا پابند ہے شاید اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ بیمار معیشت کی بحالی اور اربوں ڈالرز کی بیرونی ادائیگیوں کے پس منظر میں آئی ایم ایف کو راضی رکھنا پاکستان کی مجبوری ہے۔ اس تکلیف دہ پس منظر کے باوجود انتہائی دلچسپ پیش رفت میں اب نئے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط سے اس وقت وہ متصادم نظر آ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ سنبھالنے کے 2 دن بعد ہی ڈار صاحب نے پیٹرول ڈیزل سستا کر دیا تھا، جبکہ کل انہوں نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے مطالبے پر اس مالی سال کے لیے پاور ٹیرف پر تقریباً 100 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے معاملات ہیں جو آئی ایم ایف کو یقیناً بہت گراں گزریں گے، کیونکہ یہ ان کی شرائط اور ان کے معاوض ضمیر جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے اس سے متصادم نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی خود اعتمادی کا عالم یہ ہے کہ جب ان سے معاشی فیصلوں پر آئی ایم ایف کی آمادگی کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا 25 سالہ تجربہ ہے۔ کل اپٹما کے وفد کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ بے شک ڈار صاحب کی پاکستان واپسی کی خبروں کے ساتھ ہی روپے کی قدر میں جان پڑنا شروع ہوئی ہے۔ قیاس آرائیوں کی وجہ سے بڑھنے والے ڈالر کی قیمت اور ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے اور پچھلے 11 کاروباری دنوں میں ڈالر 19 روپے 79 پیسے سستا ہوا ہے اور روپیہ 8% مستحکم ہوا ہے۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر جو کہ 239 روپے تک پہنچا تھا آج 219 روپے 92 پیسے پر موجود تھا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھی ڈالر کی اپنی حقیقی قدر پہ نہیں ہے، بلکہ ڈالر کو تو وہ 200 روپے سے کہیں نیچے لے جائیں گے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری قانون کی موجودگی میں کیا وزارت خزانہ اور اسحاق ڈار کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ روپے کی قدر اور ایکسچینج ریٹ کے تعین میں مداخلت کر سکیں؟ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار اسٹیٹ بینک کے قانون میں تبدیلی کا عندیہ دے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی اس کلیدی شرط کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں۔ 3 روز پہلے آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایشا پیریز نے
اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان فی الحال قرض پروگرام بحالی کے تمام وعدوں کا پابند ہے. یہ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سیلابی نقصانات کی تشخیص کے بعد کسی نئی پالیسی پر بات چیت ہو سکتی ہے. پیر کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے اطلاعات کے مطابق واشنگٹن جا رہے ہیں. 6 روزہ اجلاس میں ان کی IMF اور ورلڈ بینک حکام سے سائیڈ لائنز پر میٹنگ طے ہیں، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ IMF کا مشن اس ماہ 25 اکتوبر سے 4 نومبر تک پاکستان میں ہوگا. یقیناً اس وقت IMF کو راضی کرنا ڈار صاحب کے لیے ایک بڑا سخت ٹارگٹ ہے، لیکن IMF کی مخالف میں جانا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا بلکہ تشویشناک ہو سکتا ہے. ورلڈ بینک کی پاکستان اکنامک اپ ڈیٹ رپورٹ کے مطابق IMF پاکستان کو طے شدہ شرائط پہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان IMF کے پروگرام کے ٹریک سے اترتا ہے تو ملک کی معیشت اور ادائیگیوں کا توازن درہم برہم ہو جائے گا اور GDP گروتھ 5% کے ہدف سے کم ہو کر 2% تک پہنچ جائے گی، جس سے بے روزگاری بڑھے گی، غربت اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. ایک مشکل چیلنج، انتہائی مشکل صورتحال. پاکستان کے وزیر خزانہ، ان کا اپنے اہداف اور بامقابلہ IMF کی شرائط تھے. ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک ماہر معیشت عزیر یونس. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. IMF پروگرام چل رہا ہے اور پاکستان کے نئے فائنانس منسٹر آپ نے دیکھا ہے کہ 2 تو بڑی کرٹیکل شرائط تھی IMF کی جن کو کہ انہوں نے پرہیپس بالکل ڈیفائی کیا ہے. ایک تو یہ کہ پیٹرولیم جو پروڈکٹس تھی ان کی پرائسز کم ہوئی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے ایک سبسڈی کا اعلان کیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے، وہ بھی کوئی 100 بلین روپیز کی اس کی بھی کاسٹ ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کا جو سینٹرل بینک کی اٹانومی کا بل منظور ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اس میں بھی وہ ترمیم کریں گے. اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ IMF کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنے کے لیے انٹرونشن کی ضرورت پڑے تو حکومت کو کرنا ہوتا ہے. یہ ساری گفتگو ایسی ہے جو کہ میرے حساب سے تو شاید IMF کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن یہی IMF ہے. ڈار صاحب کے پچھلے دور میں 16 ویورز دیے تھے انہوں نے ڈار صاحب کو جب وہ پچھلی حکومت میں وزیر خزانہ تھے. جی دیکھیں، ڈار صاحب نے بڑے فخر سے کہا، آپ نے بھی کلپ چلائی کہ 25 سال سے وہ IMF سے ڈیل کر رہے ہیں. تو پاکستان کی میڈین ایج یعنی کہ آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ 24 سال پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہ بات کیا فخر کی ہے کہ آدھا پاکستان کی آبادی جو ہے وہ پیدا ہو گئی اور ڈار صاحب 25 سال تک IMF سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ فخر کی بات نہیں، میرے نزدیک تو افسوس کی بات ہے. یہ پتہ نہیں کہ ان کو فخر کی بات لگتی ہے، کیونکہ IMF پہ بار بار جانا تو افسوس کی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے. جہاں تک بات رہی کہ IMF کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، IMF کے تو ظاہر سی بات ہے ٹف کانورزیشنز ہوں گی یہاں واشنگٹن میں، لیکن بین الاقوامی جو بانڈ مارکیٹ ہے اس نے تو اپنا فیصلہ آلریڈی دے دیا ہے. کل جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا اس کے مطابق یورو بانڈز جو پاکستان کے ہیں وہ شری لنکا کے مقابلے میں 10 سے 15 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل قریب آ چکے ہیں اس وقت پاکستان شری لنکا کے اس کے بانڈز، اور شری لنکا جو کہ ڈیفالٹ میں ہے. تو یہ جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اس سے نہ صرف IMF ناخوش ہے بلکہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ نے بھی جو ہے ڈیفالٹ کا رسک پاکستان کا بڑھا دیا اس وقت. تو وہ ٹھیک ہے، بانڈ مارکیٹ کا جو ریاکشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، پھر پاکستان انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس کی لائبلٹیز ہے ان کو کمپلائی کرے گا، ان پہ عمل درآمد کرے گا، پوری کرے گا وہ. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ IMF کا پروگرام کیا ہرٹ ہوگا، کیا وہ ٹریک سے آف ہو سکتا ہے، کیا اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کی ڈیفائنس جو ہے، اور پھر اس پہ کانفیڈنس ہے ڈار صاحب کا. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی سچویشن ہے پاکستان پوسٹ فلڈز کے بعد جو ہے ایک بہت مشکل صورتحال سے ہے، اور دنیا کی ہمدردی بھی پاکستان کے ساتھ ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں میں IMF اس بات کو ریکگنائز کرے کہ پاکستان کی اس وقت جب یہ پروگرام ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک کی صورتحال جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے پاکستان کی گراؤنڈ سچویشن؟ کامران صاحب، ریکگنیشن تو ہے، لیکن پھر ریکگنیشن کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جن میں IMF بھی شامل ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ سگنل کیا دے رہے ہیں. اس وقت ڈار صاحب کا سگنل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیسے اکٹھے کر کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا ریکنسٹرکشن کے لیے لگانے ہیں. ان کا کلیئر سگنل ہے
کہ انہوں نے گروتھ جنریٹ کرنی ہے, انٹرسٹ ریٹس کٹ کرنی ہیں اور انہی اداروں کو سبسڈیز دینی ہیں جو پچھلی حکومتیں ان کی یا پی ٹی آئی کی دیتی آئی ہیں. تو یہ تو آئی ایم ایف اگر سگنل ریڈ کرے گی تو ان کا ریڈنگ تو بڑی کلیئر ہوگی کہ اگر ان کو یہ پیسے ملے تو یہ پیسے سیلاب زدگان کی عوض تو لیے جائیں گے, لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اسی اشرافیہ کو ہوگا جو پچھلی حکومتوں نے ان کو فائدہ دیا ہے. تو اس کے حساب سے جو یہ سگنل دے رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیمیجنگ سگنل ہے, کیونکہ اس سے پاکستان کی سچویشن یا پوزیشن جو ہے ان نیگوسیشن میں وہ ویکن ہوگی, کیونکہ سامنے والی پارٹی کہے گی کہ آپ تو روز کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے ڈالر کو لے کے آئیں گے, اور یہ بات بنتی نہیں ہے. دنیا میں ڈالر اوپر ہے, آئل $90 کے اوپر واپس چلا گیا ہے. تو یہ آپ کی جو اپروچ ہے یہ پروڈنٹ نہیں ہے, یہ فسکلی پروڈنٹ یا مانیٹری پروڈنٹ پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ نیگوسیشن ہو جائے گی اور سگنل غلط ہے. کیا کاسٹ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو ہماری کمٹمنٹ ہیں, جو کہ ریکال بھی کیا تھا, یاد دلایا تھا جو پاکستان میں آئی ایم ایف ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے 4 دن پہلے, کہ پاکستان کو یاد دلایا تھا کہ آپ کی یہ کمٹمنٹس ہیں, اور اگر ہم واقعی ان کو ڈیفائی کر رہے ہیں اور وہ بالکل اس کی واضح مثالیں موجود ہیں, تو اس کی کیا کاسٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا امیجیٹ کاسٹ تو یہ ہوگا, آبویسلی بانڈ مارکیٹ کی ہم نے بات کر دی, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب آئی ایم ایف سے مذاکرات مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے تھے تو انہوں نے گارنٹی مانگی تھی سعودی عرب سے فار ایگزامپل. تو جیسے ہی یہ انڈیکیٹر آئے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام آف ٹریک ہے, یہ رسک بڑھ جائے گا کہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے یو اے ای ہو, انہوں نے جو ڈپازٹس دیے ہیں, انہوں نے جو ایکسیس ٹو فائنانس دیا ہے, وہ شاید کہیں کہ جی پھر ہم بھی اپنا ریویو کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسے دینے ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ آئی ایم ایف سے نان کمپلائنٹ ہیں اس وقت. تو یہ کاسٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اسپیشلی ایک سچویشن میں جہاں گلوبل انرجی مارکیٹس جو ہیں ان کی پرائسز ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں, اور پاکستان امپورٹر ہے انرجی کا, سردیوں کا موسم آنے والا ہے. تو میرے نزدیک ڈار صاحب جو ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اس وقت, اور شاید ان کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ اس سے بچ نکلیں گے, لیکن میرے نزدیک تو یہ بہت ہی غلط سگنل دے رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. بہرحال اوور آل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, اور سیاسی حالات, جیو پولیٹیکل حالات بھی بہت ہوتے ہیں. امریکہ کا بہت ہی ایک کرٹیکل انفلوئنس ہے آئی ایم ایف کا, اور امریکہ پاکستان کے تعلقات پہ ہم کہیں بہتری دیکھ رہے ہیں, اور اس میں نئے ایونیوز ہم دیکھ رہے ہیں, کھل رہے ہیں. سیلاب کی صورتحال ہے, تو مجموعی صورتحال میں یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ تمام جو انیشیٹیوز لیے ہیں ڈار صاحب نے, آئی ایم ایف سے ہضم کر لے. ہو سکتا ہے, لیکن آپ امریکہ کا اگر سگنل بھی ریڈ کریں, پچھلے ہفتے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہوئے تھے تو سیکریٹری بلنکن نے اوپنلی یہ بات کہی کہ آپ کا جو قرضے ہیں, آپ کو اگر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے تو پھر آپ چین سے جا کے بات کریں. اور امریکہ نے میرے خیال میں $160 ملین کا ایک قرضہ تھا جس کی پیمنٹس ڈیلے کر دی ہیں, تو انہوں نے وہ سگنل دے دیا ہے کہ جی ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, آپ کو 160 ملین کی پیمنٹ ڈیلے کر کے اور $65-66 ملین کی فلڈ ریلیف آپ کو اس وقت دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس سے زیادہ قرضوں پہ بات کرنی ہے تو پہلے آپ چین سے بات کریں, کیونکہ چین اس وقت پاکستان کا 30% جو قرضہ ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, وہ اون کرتا ہے. تو امریکہ سے سگنل تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ تھوڑی بہت مدد کر دیں گے, لیکن اگر پاکستان کو ایک بڑا پیکج آئی ایم ایف سے چاہیے تو پھر پہلے انہوں نے چین سے بات کرنی ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ وہاں ہو پہلے, اور پھر آگے واشنگٹن میں بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ تھے اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.